बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। उसकी वजह यह है कि गोलियां तो इस्लामाबाद में चली, लेकिन खौफ देखे कि मेलबर्न में 35 से 40 हज़ार पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर हमें 500,000 लोग नज़र आ रहे हैं। इसलिए आप सबका एक एक शख्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सब ना भी आते तो शायद मैं तो यहाँ आता ही आता, लेकिन आप लोगों ने आना था क्योंकि आप सब लोगों का ज़मीर अभी जिंदा है। जो कत्लेआम 27 नवंबर को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हुआ, उसकी तारीख पाकिस्तान में 12 हम देख चुके हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये हमने 71 में भी देखा, APS में भी देखा, ये हम पख्तूनों के साथ रोज होता देखते हैं, बलूचिस्तान में रोज होता देखते हैं। लेकिन इस तारीख को जिस तरह दारुल हुकूमत में दोहराया गया, इसने हमारा ये भरम तोड़ दिया कि ये गोली नहीं चलाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान को जब ये खबर मिलेगी तो खान का रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं इमरान खान को जब ये खबर मिलेगी, बैरिस्टर गौहर और उसकी टीम जब इमरान खान के पास ये खबर लेकर जाएंगे, खान पूछेगा फाइनल कॉल का क्या बना। ये कहेंगे लोग निकले हैं खान साहब, इस्लामाबाद भरा हुआ था, 2 लाख से ज्यादा लोग थे, लोगों ने आपकी कॉल पे लबैक किया है। खान पूछेगा डी चौक गए थे ये संगजानी, ये कहे खान साहब डी चौक भी गए, संगजानी भी गए। खान पूछेगा अवाम ने क्या किया, मेरे नौजवान कहाँ थे, ये कहेंगे खान साहब उनका खून निकल रहा था और वो अपने खून से 804 लिख रहे थे। खान पूछेगा उन सब लोगों से कि मेरे कितने MNA थे, मेरे कितने MPA थे, ये कहेंगे खान साहब हर एक ने कोशिश की अपनी अपनी, जो पहुंच गया, जो नहीं पहुंच सका नहीं पहुंचा। खान पूछेगा फिर क्या हुआ, ये कहेंगे गोलियां चली ऊपर से, जिन पर हमने एतमाद किया था ये नहीं मारेंगे, उन्होंने मारा खान साहब, उन्होंने हमें भेड़ बकरियों की तरह मारा, कीड़ा मकोड़ों की तरह मारा, जिन्हें हम अपने टैक्सों से पालते रहे, उन्होंने हमें लहूलुहान कर दिया। वो बलूचिस्तान में भी करते रहे, हमें नजर नहीं आया, और पंजाब में भी कर गए, वहां पर हमें समझ आई। खान पूछेगा तो उनसे सवाल करो गोली क्यों चलाई गोली इन मासूम लोगों पर, इन्होंने क्या किया था तुम्हारा, तुमसे क्या मांगने आए थे, कानून की बालादस्ती, ये क्या मांग रहे थे तुमसे, अपना हक मांग रहे थे, मैंडेट वापस करो, ये क्या मांग रहे थे पुरअमन अंदाज में तुमसे, ये तुमसे हुकूमत नहीं मांग रहे थे, ये तुम्हारा इख्तिदार नहीं मांग रहे थे, अपना मैंडेट मांग रहे थे, बेगुनाह लोगों की रिहाई मांग रहे थे, इन्हें क्यों गोली चलाई। खान पूछेगा बार बार गोली क्यों चलाई, मैं आपको लिख के देता हूं, वो ये नहीं कहेगा क्यों नहीं आए, जो आगे सलाम, जो नहीं आए कोई बात नहीं, गद्दारी मुनाफिकत जो नाम देना है दे दे, बुज़दिल कहे, कंप्रोमाइज कहे, जो आगे उन्हें क्यों मारा। सवाल ये है अपनी सफों में इत्तेहाद करें। मैं देख रहा हूं कि पख्तूनों को आपके साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि पख्तून का खून इतना सस्ता है, वो आके खून में पंजाबी क्यों नहीं निकलता। अडयाला जेल पंजाब में है, मैंडेट पंजाब का चोरी हुआ, MNA MPS पंजाब में आए, सारे का सारा मामला पंजाब में, लेकिन पख्तून क्यों जान दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि पख्तून का शऊर है। पख्तून की वकालत खान ने की, पख्तून के जख्मों पर खान ने मरहम रखा, और पख्तून पाकिस्तानी है, मुसलमान है। पंजाब भी निकला है, अवाम निकली है, बड़ी तादाद में निकली है, बलोच भी आए हैं, सिंधी भी थे, मैंने खुद देखे, मेरे पास सब विजुअल्स और रिकॉर्ड है, आजाद कश्मीर के लोग भी थे। कौन आया कौन नहीं आया, इस सवाल की तवज्जो की बजाय इस वक्त क्योंकि आप सोग में, 3 दिन का आपका सोग है, उसके बाद आपका एक ही नारा होगा हम फिर आएंगे, हम बार बार आएंगे। डी चौक किसी के बाप का नहीं, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में है और पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों का है। तहरीक इंसाफ का भी उतना ही हक है इस मुल्क पर जितना किसी भी शहरी का है। ये दुनिया के पाकिस्तान के जिस कोने में चाहे एहतजाज कर सकते हैं, इन्हें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। इस दफा गोलियां चला के शहीद करके आप समझते तहरीक रुक गई। मैं आपको तारीख से ऐसी 50 मिसालें दे सकता हूं कि शहीद होने वालों की वजह से तहरीकें बड़ी हैं। जब भी दलेर लोगों का खून बहता है, यजीद का तख्त हिलता है। खुदा की कसम उठा के कह रहे हो, आप मेरे पास याद रखें, आज तारीख लिख ले अपने पास
کہ انشاءاللہ العزیز یہ یزید کا تخت گرے گا، کیونکہ اس سے بڑے بڑے یزید نہیں رہ سکے تو یہ بھی نہیں رہ سکتے. یہ میرے اللہ کا قانون ہے. اب آپ لوگوں کا فرض کیا ہے؟ یہاں پر موجود تمام لوگوں کو واقعہ کربلا کی تاریخ کا پتہ ہے. یہ 10 محرم کو ہوا، لیکن اصل تاریخ جو تحریک شروع ہوئی وہ 11 محرم سے شروع ہوئی. بی بی زینب نے تحریک اٹھائی اور اپنے بھائی کے قاتلوں کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا. آپ کا کام ہے کہ ان قاتلوں کی جن کی تصویریں مجھے نظر آ رہی تھی انہیں بے نقاب کرے پوری دنیا میں. یہ بھی بھائی کہہ رہے تھے اپنے سوشل سرکل میں آسٹریلینز کو، امریکنز کو، برٹش کو، پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم اکثریت میں ہیں پھر بھی ہماری مینڈیٹ چھینا گیا، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارا لیڈر بے گناہ جیل میں بے گناہ بیٹھا ہوا ہے. آج بھی عمران خان کے ساتھ جو اذیتیں ہو رہی ہیں اس کا مستحق نہیں. جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ مستحق نہیں ہے. 17 سال کا نوجوان، آپ کو پتہ ہے کس غربت میں لوگ بچے پالتے ہیں، جن کے بچے ان سے پوچھیں ذرا کتنی مشکل سے بیٹا پالا جاتا ہے. اس کا 17 سال کا نوجوان ماتھے پہ گولی مار کے مار دیا. اور ظالموں تمہارے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنا بڑا اقتدار لے کر جاؤ گے؟ تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور آئے، کوئی 9 سال، کوئی 11 سال، کوئی 8 سال. ان کی حالت دیکھو، ان کا انجام دیکھو کیسے مرے. کوئی فضا میں پھٹا، کوئی زمین پہ دفن ہوا، اپنے کسی کو جنازہ تک رات کے وقت نہیں میسر ہوئے، چھپ چھپا کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح دفن کیے گئے. تو ان لوگوں کے عبرتناک انجام سے سیکھو. یہ عوام تمہاری ہے، یہ سب تمہارے ہیں. لڑنا تمہیں کہیں اور تھا، لڑ تم کہیں اور رہے ہو. اور یہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت ان ممالک پر دباؤ ڈالو کہ جو اسلحہ تم دیتے ہو، جس پر ہم شور مچاتے ہیں کہ فلسطینیوں کا خون بہا جا رہا ہے، آج اسی اسلحے سے پاکستانیوں کا خون بھی بہا جا رہا ہے. تمام جگہ پر پارلیمنٹ میں جو لوگ جا سکتے ہیں، جو لوگ انٹرنیشنل میڈیا تک ایکسیس رکھتے ہیں، جن کے دوست ہیں، جن کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر مہم چلائیں. آج یہ نوجوان نسل جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، انہیں میں کیا بتاؤں کہ پاکستان کیا ہے؟ انہیں میں کیا بتاؤں؟ انہیں کس طرح سمجھائیں گے آپ کے پاکستان سے محبت کرے؟ کہ جس پاکستان میں لوگ پوچھتے ہیں، حامد رضا کا میں نے آج انٹرویو کیا، کہہ رہے 12 سال کا میرا بچہ پوچھ رہے ہیں کہ بابا آپ ڈی چوک میں لوگوں کو کیوں مروانے لے کر گئے؟ کیا بتائیں اسے؟ تو یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. لیکن ہم سب لوگوں کی تحریک میں یقین کریں کام بڑھ گئے. آپ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ ان شہادتوں سے یا اس طرح کے معاملات سے تحریکیں کمزور ہوتی ہیں. اب آپ سب لوگ کمر کس لیں، کیونکہ اب آپ کا بڑا مارکا ہے. بارہا آپ نے سنا کہ لڑائی لمبی ہے، واقعی لڑائی لمبی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بعد یہ بھی لڑ رہے ہو، لیکن اب آپ نے اس لڑائی کو جدوجہد کے طور پر اللہ کے دین کو سمجھ کے، کیونکہ یہ واقعی خدا کی قسم حق اور باطل کی جنگ ہے. جو لوگ کہتے ہیں سیاسی جنگ نہیں، سیاست میں دلیل سے بات ہوتی ہے، سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے. جب جنگیں کو اس طرح لی جائے، سروں پہ گولیاں ماری جائے، وہ سیاست نہیں ہوتی، وہ سیاست ہو سکتی ہی نہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اب کیا سیاست میں بات کریں گے؟ اس لیے آپ سب لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں اور یاد رکھیں شہداء ہمارا فخر ہے. بے شک میرے آنسو ضرور نکلے ہیں اور میں آپ کو گارنٹی دوں خان کے بھی نکلیں گے، کیونکہ یہ عوام، یہ بے گناہ معصوم انسان ہمارے دل پر زخم کی طرح چیرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ شہداء ہمیشہ فخر ہے. نہیں یقین تو فلسطین کا حال دیکھیں، روز شہید ہوتے ہیں وہاں ایک ہی مقصد ہے، پیدا ہونا اور شہید ہونا. لیکن کیا ان کا مقصد 1967 سے آج تک ختم ہوا؟ تو آپ لوگوں کو تو ابھی 77 مہینے بھی نہیں ہوئے. ہمت کریں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. پختون، پنجابی، بلوچ، سندھی، کشمیری اس بحث میں بالکل نہ پڑے. یہ آپ کو توڑنے کی، آپ کے اندر نفاق ڈالنے کی کوشش ہے. جڑ جائیں. جو بھی آپ کو سامنے نظر آتا ہے کمزور ہے، کمپرومائز ہے، منافق ہے، بزدل ہے، آپ کے پاس نظریہ موجود ہے، اس نظریے پہ کھڑے، اس نظریے سے انشاءاللہ یہ سب پاش ہوں گے اور انشاءاللہ یہ حالات ٹھیک ہوں گے. یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کی ہر آیت اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ کہتا ہے مایوس مت ہونا. غمزدہ ہے، آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، ضرور غم کریں. آپ کو کرنا چاہیے غم، لیکن فخر سے سر اٹھا کے اس تحریک میں ساتھ دے، اپنی ہمت دے. ورنہ لوگ تو ویسے بھی مر جاتے ہیں. قبرستان میں پڑی ہوئی لاشیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور مر گئی. اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنا ایمان تازہ کریں اور اپنی ہمت کو جمع کریں. یہ آپ لوگوں کے صبر کا امتحان ہے. اگلی کال خان کی آئے گی، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں خان کی جان خطرے میں، اس میں آپ کو
یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ خبر کسی کے پاس کنفرم نہیں ہے کہ خان کو اڈیالہ لے کے گئے. یہ شہداء کے معاملے سے نظر ہٹانے کی بات بھی ہو سکتی ہے. یہ ظالم لوگ ہیں, اس سے کوئی دو رائے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ظلم کسی حد تک بھی گزر سکتے ہیں, اور خان کو انہوں نے پہلے بھی گولیاں ماری ہوئی ہیں. اس لیے اگر یہ ایسی واردات کرنے کی کوشش کریں گے خدا نہ خواستہ, تو پھر خدا نہ خواستہ ملک نہیں رہ سکتا, یہ ہم سب جانتے ہیں. انہیں اندازہ ہے کہ وہ بنگال کو لوگ بھول جائیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اس طرح کی واردات اپنی کسٹڈی میں کبھی نہیں کریں گے. خان کو اذیت دے رہے ہیں, بلا شبہ دے رہے ہیں, بہت اذیت دے رہے ہیں, لیکن وہ اس اذیت کو برداشت کر رہے ہیں جس طرح آپ سب ہم سب کر رہے ہیں. اپنی تحریک پر فوکس کریں. آپ نے اپنا مقصد آج سے یہ بنانا ہے کہ ہم نے ان شہداء کو انصاف دلوانا ہے. ان شہداء کو کسی صورت میں بھولنے نہیں دینا, ورنہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی. یہ میری بات یاد رکھیں. انہیں آپ نے ہر جگہ ڈسپلے کرنا ہے, ہر جگہ یہ آپ کے شہداء نظر آئیں, بات کریں بار بار. سب سے زیادہ قاتل کو تکلیف ہی مقتول کے مظالم پر ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ کرے. بہت بہت شکریہ. جو ہے گولیاں برسائی گئی اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور انہی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے فاتحہ پڑھی گئی ہے, اور اس ادھر سے ہم لازمن سے یہی میسج دیں گے ادھر اپنے کرنٹ رجیم کو کہ ظلم کی انتہا نہ کرو, اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. اور اسپیشلی میں ہمارے جو ادارے ہیں جو کہ حلف اس چیز کا اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کی حفاظت کریں گے, اور انہوں ہی نے گولیاں چلائی ہیں عوام پہ, ان کو اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے. اسپیشلی جو لو رینک آفیسر ہیں ان کو میں میسج یہ دوں گا کہ آپ ود ان یور انسٹیٹیوشن آواز اٹھائیں. آپ نے حلف ہی اس چیز کا اٹھایا ہوا ہے کہ آپ اپنی عوام کی حفاظت کریں گے. اور ادھر کیا ہوا ہے, یہ کرپٹ سیاستدانوں نے اور اوپر کرپٹ کچھ اداروں کے آفیسر نے مل کے اور جو پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا تھا ان پہ براہ راست گولیاں چلائی ہیں. اس کی ہم جتنی بھی مذمت کر سکیں وہ کم ہے, کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ کوئی اگر برا کر رہا ہے اس کو ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان سے اسے برا کہو, اور نہیں تو ایٹ لیسٹ دل میں اس کو برا جانو. جو ہمارے یہ ڈیفینس کے ادارے ان کی تو ٹریننگ اس چیز کی ہے, ان کو اپنے آفیسر کو کہنا چاہیے کہ ہم نے حلف اس چیز کا اٹھایا کہ اپنی عوام پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. ایٹ لیسٹ ود این انسٹیٹیوشن یہ آواز اٹھائیں جیسے ہم سارے ادھر اٹھا رہے ہیں. ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں, انسانیت کی بات کر رہے ہیں, ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ اللہ معاف کرے کوئی جانور تو نہیں تھے, وہ بھی ماؤں کے بیٹے تھے جن کو براہ راست گولیاں, یقین مانے دل دکھا ہوا ہے, سو نہیں سکتے ہم. اور یہ ساری قوم کا یہی حال ہے. پوری دنیا میں ہم لوگ پیسفل ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارے لیڈر جن کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے بغیر اس کا کیا قصور ہے, وہ اپنی عوام کو شاؤٹ دے رہا تھا, اس کا یہی قصور ہے, اور اس کو انہوں نے بند کیا. ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیالر سے بھی کہیں شفٹ کیا ہوا ہے اور بڑا سختی کی ہوئی ہے ہمارے لیڈر پہ. ہم یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو, اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. یہ ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا, تو خوف خدا کرو اور یہ ظلم بند کرو. تو اینڈ پہ میں پھر یہ کہوں گا بہت شکریہ آپ کا.